औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तकूनु कल्लज़ीना कफ़रू, तुम उन काफिरों की तरह ना हो जाओ। वक़ालू लिइख़वानिहिम, तो जो कहते थे अपने भाइयों से, इज़ा ज़रबू फ़िल अर्दि औ कानू ग़ज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू, कि अगर तुम सफ़र को ना निकलते ज़मीन में या तुम जिहाद में ना जाते, और अगर काश तुम होते हमारे पास, मा मातू, तो तुम ना मरते, वमा क़ुतिलो, नहीं मारे जाते। अब ये क्या चल रहा है, पूरा ग़ज़वा उहद का चल रहा है ना हमारा। तो अब ये मुनाफिकीन के कॉल कैसे हो गए कि जब इतना सब हो गया, इतना नुकसान पहुंच गया, तो कुछ मुनाफिक कहने लगे कि, तो उन पे ये बात हो रही कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, उन काफिरों की तरह जो अपने भाइयों से कहते थे कि अगर तुम सफ़र पे ना निकलते या तुम गज़ा में नहीं जाते, जिहाद को ना जाते, और अगर हमारे पास ही रहते तो तुम ना मरते और ना ही तुम कत्ल किए जाते। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ताकि बना दे अल्लाह उनके दिलों में हसरत। तो इसमें अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम अगर, तो आप कि तो यहाँ पे क्या फरमा रहा अल्लाह पाक कि मरना तो तकदीर में लिखा है, चाहे घर में बैठे रहते, चाहे जिहाद में निकलते, जहाँ मौत आनी है वो तो आनी ही रहती है। वल्लाहु युही व युमीत, और अल्लाह ही तो है जो तुमको ज़िंदगी देता है और अल्लाह ही तुमको मारता है। इस पर तवक्कल रखना ज़रूरी है ना, कि अल्लाह ही तुमको मारता है और अल्लाह ही तवक्कल करता है। चाहे कि तुम जिहाद में जाने वाले भी कई बार बच जाते और जिहाद में नहीं जाने वाले कई बार बिस्तरों पे फौत हो जाते। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। वला इन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाह, और अगर तुम मारे जाते अल्लाह के रास्ते में, और मुत्तुम, या तुम मर गए होते, ला मग़फ़िरतुम मिनल्लाह, तो ये तो अल्लाह की तरफ से बख्शिश होती, व रहमतुम, और ये रहमत होती, खैरुम मिम्मा यजमऊन, उस सब चीज़ों से बेहतर होती जो तुम जमा करते हो। अगर तुम मारे भी जाते, अगर तुम कत्ल भी हो जाते, तो अल्लाह पाक क्या फरमाता है शहीदों के बारे में, हाँ, कि शहीद को मुर्दा ना कहो, कि वो सब्ज़ परिंदों के पेटों में होते हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है जन्नत में, है ना। तो यहाँ पे वही बात फरमाई जा रही कि अगर तुम कत्ल भी हो जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, बल्कि कितना बड़ा अजर पाते, तुमको मग़फ़िरत मिलती, अल्लाह की तरफ से रहमत मिलती, और वो जो कुछ तुमने दुनिया में जमा किया उन सबसे बेहतर होता। वला इम्मुत्तुम, और अगर तुम मर गए, और कतल तुम, और या तुम मारे गए, ला इलल्लाह तुहशरुन, तो अल्लाह ही की तरफ जमा किए जाओगे। तुम चाहे कहीं पे भी मरो, कहीं पे भी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो, अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर आना है। फ़बिमा रहमतम मिनल्लाह, और ये जो कुछ है वो अल्लाह की रहमत है। लिनता लहुम, के नरम दिल किया आपको। फ़बिमा रहमतम मिनल्लाह लिनता रहम, लिनता नरम दिल मिल गया तुमको, कि अल्लाह ही की तरफ से तुम पर रहमत है कि नरम दिल मिल गया तुमको, यानी आप सल्लम, है ना। ये किसके बारे में बात हो रही है कि आप सल्लम नरम दिल तो थे ही, बहुत नरम अखलाक वाले इंसान थे ना अल्लाह पाक। तो यहाँ पे अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि आप सल्लम का नरम दिल होना भी किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से रहमत है तुम पर। वलो कुंता फज़्ज़न, और अगर आप होते तंदखू गलीज़ल क़ल्ब, या फिर सख्त दिल होते, लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, तो तितर बितर हो जाते, मुतफर्रिक हो जाते आपकी तरफ से। कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने आपसे सल्लम को बहुत नरम दिल बनाया, कि आपका मिजाज कितना नरम दिल था। अगर आप तनखु होते या सख्त दिल होते तो आपके पास लोग जमा ना होते। फ़अफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, तो आप उन्हें दरगुज़र कर लो और उनसे उनके लिए बख्शिश मांगते रहो। वशाविरुहुम फ़िल अम्र, और मशवरा लेते रहिए अपने कामों में। तो इसमें क्या हिदायत है कि क्या हो गया था ना, कि एक तो ग़ज़वा उहद में नाफरमानी कर दी, आप सल्लम को ज़ख़म तक पहुंचा और इतना नुकसान भी हुआ उनकी नाफरमानी की वजह से। तो यहाँ पे आप सल्लम को क्या फरमाया जा रहा है कि आपको क्या करना है, उनके साथ नरम दिली का ही व्यवहार करना है। आपको उनका जो बिहेव था, उन्होंने जो लग़ज़िश हो गई उसको भूल जाना है, उनसे नरम दिली का मामला करना है और उनकी पकड़ नहीं रखना है। अपने दिल से उनको माफ़ कर देना है, और ना ही उनको माफ़ करना है बल्कि फ़ाफ़ू अन्हुम, उनको माफ़ तो करना ही है, वस्तग़फ़िर लहुम, और उनके लिए इस्तग़फ़ार भी करना है। यानी आपको कैसी खैर ख्वाही करना है कि सबसे बेहतरीन खैर ख्वाही तो आखिरत की खैर ख्वाही है, कि आप दुनिया में तो खैर ख्वाह होंगी, सबसे बेहतरीन खैर ख्वाह कौन, जो आपकी आखिरत का खैर ख्वाह हो, तो आप उनके लिए बख्शिश भी मांगते रहोगे। तो क्या ज़रूरी है इसमें, देखो इसमें दावत और तबलीग का काम जो करेंगे, जो अल्लाह के रास्ते के लिए बुलाने वाले होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले अपने अंदर सख्ती बर्दाश्त करने वाले,
نرمی اختیار کرنے والے اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے والے بہت ضروری ہے. اگر وہ ہی تھوڑی سی بد کلامی کریں گے, تھوڑی سی سخت کلامی کریں گے تو ان سے وہ دعوت کا کام ویسا ہو نہیں سکے گا جیسا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جتنے بھی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, جتنے دائی ہیں, اگر جو اس کا کام کر رہے ہیں دین کے راستے میں لگے, تو ان کے لیے سب سے پہلے نرم دل ہونا, لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنا, عوام کی خطاؤں کو درگزر کرنا, بلکہ انتقام نہ لیتے ہوئے بلکہ ان سے نرمی کا معاملہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. نہیں تو وہ دعوت کا کام ویسا چلے گا ہی نہیں. اور وشاورہم فی الامر, یعنی مشورہ لیتے رہیے اپنے کاموں میں. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی نازل ہوتی تھی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مشورہ صرف دل جوئی کے لیے لیا جا رہا, کہ دل رکھنے کے لیے لیا جا رہا, تو پتہ رہے گا نا لینے والوں کو بھی کہ فارمیلٹی کے لیے ہم سے مشورہ لیا جا رہا, ہمارے مشورے کا غور و فکر کرنے کا فائدہ کیا. لیکن کہ کچھ امر جو تھے, کچھ کام جو تھے وہ سپرد کر دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سپرد کر دی گئے کہ اس میں رائے مشورہ لیا جائے. جیسے کہ غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ جو تجارتی قافلہ نہ آ کے اب پورا کا پورا اسلحہ سے بھرپور اور پورا تیاری کے ساتھ ان کے اوپر لشکر آ رہا ہے قافلے کے بجائے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. تو پہلے تو آپ پوچھتے رہے, تو مہاجرین صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے کہتے رہے ہم تو تیار ہیں, ہم تو تیار ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ آپ انصار صحابہ کا. کہ آپ باہر نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے ہم کو جگہ دی, اپنا مقام دیا, اپنا گھر بار دے دیا, اب میں ان پہ جنگ کا بھی باہر نہ ڈال دوں. وہ بھی ایسی جنگ کی ہے, پہلے تو چھوٹا سا لشکر تھا, اب چھوٹا سا قافلہ تھا, اب لشکر آ رہا ہے. تو انصار صحابہ نے بھی کیا جواب دیا کہ آپ ہمیں آگ میں کودنے بھی کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے, آپ ہمیں دریا میں جانے کہیں گے تو ہم چلے جائیں گے, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے. اتنا پیارا جواب دیا تھا. تو مشورہ تو ہمیشہ لیا گیا. اور غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں رہ کر جنگ کرنا ہے یا میدان میں جانا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رکتے, ہم باہر جا کے جنگ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا وہ پہن لیا تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا تھا. وہ سب باتیں اسٹارٹنگ ہوئی تھی. تو مشورے تو لیے جا رہے تھے. اب مشوروں کا کیا معاملہ ہے کہ شورا جو ہے مشورے سے ہی بنا ہے. اور امر کا مطلب کیا ہے کہ قول اور فعل کو شامل کرنا. دوسرا کیا مطلب ہے کہ حکم کا بھی معنی میں آتا ہے امر کا. اور قرآن میں کیا ہے کہ مشورے میں خیر ہے, ہم بولتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سنت ہے, دنیا اور آخرت میں باعث برکت ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی تائید آتی ہے. جن معاملات کا تعلق عوام سے جیسے معاملات حکومت, ان سب میں مشورہ لینا واجب ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے. تو مشورے میں خیر ہے, مشورہ سنت ہے. اب ہم اگر صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں گے تو پہلے مشورہ لیں گے پھر صلاۃ الحاجت, وہ جو پڑھتے ہیں نا استخارہ, نماز استخارہ پڑھنے سے پہلے بھی مشورہ لیا جائے گا. اولو الامر سے, عقل والوں سے, دینداروں سے, اس سے پہلے بھی مشورہ لیا جائے گا. یعنی جو ہمارے مشورے کے لائق کام ہے. اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو نہیں کریں گے جس میں ہم کو کوئی ڈاؤٹس ہے. اب مشوروں میں یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں روزہ رکھوں. ہاں یہ ہے کہ حج اس سال کروں یا رک جاؤ, یا پھر آنے والے سال کروں, یا میں کون سے جہاز سے جاؤں یا پانی کے جہاز سے جاؤں, اس کے کوئی اور طریقہ اختیار کروں, یا زکوٰۃ میں کہاں کن لوگوں میں خرچ کروں, ان معاملات میں. لیکن جو فکس معاملات ہے اس میں تو مشورہ نہیں لیں گے. جو شرعی حکم ہے اس میں کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا. باقی تو مشورہ ایسا جس میں اپنے کو ڈاؤٹس ہو. اور دوسرا کیا آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے حکام تم سے بہترین آدمی ہو, تمہارے مالدار سخی ہو, تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوا کرے تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہو, تمہارے مالدار بخیل ہو جائے, تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ صرف اب عورتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان سے فیصلہ لے لو. اب یہ نہیں ہے کہ عورت سے ہم کو مشورہ نہیں لینا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام المومنات سے مشورہ لیا کرتے تھے. وہ اس میں صلح حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے جب عمرہ نہیں کرنے ملا, تو سب صحابی ایک دم پریشان ہو کے بیٹھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلق کرواؤ اور ذبح کرو, تو کوئی نہیں سن رہا تھا, تو آپ اندر گئے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھے, تو
کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے بات مت کریے، آپ اپنا حلق کروائیے اور ذبح کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی سے بات کیا آپ آئے، اپنا حلق کروایا، اپنی اونٹنی ذبح کی، تو پھر صحابہ شرمندہ اور پھر سب نے آپ کی اتباع کی، ہے نا. اسی طرح اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مشورہ دیتی تھی، ہر کئی جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو یہ نہیں کہ عورتوں کا مشورہ نہیں لینا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے حامی حاملانا، ان کو سپردگی کر دینا کہ بھائی تو فیصلہ لے لے، یہ نہیں. لیکن مشورہ تو لینا ہے کہ جب دودھ چھڑانے کی بات آتی تو ماں اور باپ، پہلے ماں کہا، دونوں سے مشورہ لینا ہے. تو اس طریقے سے آتا ہے. نہیں وہ تو آپ کے پاس اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں تھا نا، جو تو یہ تو شرعی حکم تھا نا، اس میں کوئی وہ نہیں مشورے کی بات ہوئی. جس میں شرعی حکم ہے آپ کو اس میں کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت علی فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا ہو اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان سے مشورہ لو. جو اجتماع امت جو ہوتا ہے، اجتہاد جو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ فقہا اپنے امت کے عامل کامل فاضل فقہا سے مشورہ. تو یہ ہمارے احکامات 3 چیزوں سے نکالے جاتے ہیں نا، قرآن سے نکالے جاتے ہیں، احادیث سے نکالے جاتے ہیں، اور پھر یہ فقہا اجتہاد امت جو کہلاتا ہے، یہ تیسرا. اور آج بھی وہ فقہی مسائل نکلتے ہیں، اس لیے کوئی اس کو سرے سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بات تو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ بات ہوں گی ہی نہیں. جیسے آج چلن ہو چکا ہے تو یہ بات قرآن میں نہیں، یہ بات قرآن میں نہیں، کیونکہ یہاں پہ حضرت علی نے پوچھ لیا کہ اگر قرآن میں بھی نہیں مل رہی، آپ سے بھی مروی نہیں ہے، تو ہے نا کوئی ایسی باتیں کہ اس میں بعد میں اجتہاد کیا جائے گا، ان باتوں میں مشورہ لیا جائے گا. ہاں، ماحول کے حساب سے. تو وہ مشورہ کون لے گا؟ اس امت کے عامل کامل فاضل فقہا لیں گے وہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر اور عمر سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی. یہ دونوں حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے. اور عمر اور ابوبکر کو شیخین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شیخین کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات شیخین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، جب تم دونوں کسی رائے پہ متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا. اتنی بڑی ان کی حیثیت ہے کہ جب تم دونوں کسی رائے پہ متفق ہو جاؤ تو میں دونوں کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا، کہ تمہاری رائے اتنی معتبر ہے میرے نظر میں دونوں کی. اہم امور میں تدبیر اور مشورے کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کرو تو اپنے عقل و رائے اور تدبیروں پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ پر کرو. اب اس کے بعد کی کیا آیت ہے؟ باقی ہے نا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تم عزم کر لو تو کیا کرو؟ اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ محبوب رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو. اسباب اختیار کر لیے، مشورہ کر لیے، رائے لے لیے، سب کر لیے، پورا ارادہ بھی کر لیے، تو ایٹ دا اینڈ توکل تو اللہ رہیں گا، کہ اللہ پہ توکل رہیں گا. فتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر توکل کرنا. آخری میں سب اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی مومن کا بھروسہ کس پہ رہیں گا؟ اللہ پر رہیں گا. اور اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. وہ توکل پورا کا پورا رہیں گا. اسباب پہ نظر بھی نہیں رہیں گی، بلکہ نظر توکل پہ رہیں گے، اللہ کے احکام اور اللہ کی قدر پہ، کہ جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا وہ بہتر، اس پہ راضی ہونا.